बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, कौमी असम्बली का अहम इजलास आज हमने देखा जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर को डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें फरमाते हैं, बताते हैं पूरी कौम को कि पाकिस्तान की अफवाज किसी सूबे की नहीं, पूरे पाकिस्तान की हैं, वफाक की हैं और किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं, सब मज़हब उसके अंदर हैं, सारी कौमियत उसके अंदर हैं और आज ये कौम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं। यकीनन पूरी कौम अपनी फ़ौज की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है, ख़राज तहसीन पेश करती है। उनकी वजह से ही आज हम अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि ये दरपेश क्यों आई सूरत हाल। इसलिए सूरत हाल पेश आई क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब जो थे, उन्होंने ऐसी तकरीर की जो बराह रास्त नशर भी नहीं की गई, दिखाई भी नहीं गई और उसके ऊपर फ़ौज के ऊपर तनकीद की गई, जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जवाब दिया। और हम जानते हैं कि नेशनल टेलीविज़न के ऊपर या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जो लाइव ब्रॉडकास्ट होती है, उसमें सिर्फ हुकूमती नैरेटिव ही बताया जाता है, दिखाया जाता है। अपोजिशन की जब तकरीर होती है तो वो बराह रास्त नशर नहीं होती। इनफैक्ट आज तो ऐसा भी हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब तकरीर कर रहे थे तो एक वक्त पे आके वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट रोक दिया गया और फिर कुछ देर के बाद दोबारा शुरू हुआ। इसके ऊपर आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि 2024 में अख्तर मेंगल ने सितंबर में जो इस्तीफ़ा दिया था अपनी असम्बली की रुकनियत से, वो 2026 में मंजूर हो गया है। पूछना चाहूँगा अपने मेहमानों से कि क्या वजूहात होती हैं कि इतना वक्त लग जाता है कि इस्तीफ़ा मंजूर करने में। बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जिनको कमेटी का सरबराह बना के फ्रेंड ऑफ कोर्ट डिक्लेयर करके इमरान खान से मुलाकात के लिए भेजा था और वो रिपोर्ट कल उसके ऊपर समाअत होगी। इस रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने कोई ज़्यादा कमेंट्स नहीं किए क्योंकि एज फ्रेंड ऑफ कोर्ट, एज अ डेजिग्नेशन गिवन टू हिम बाय द कोर्ट, उनका ये रोल था कि वो कोई भी डिटेल रिवील ना करें, सबसे पहले कोर्ट के सामने रिवील करें। तो कोर्ट के सामने आज उन्होंने रिवील कर दिया और कल वो उम्मीद की जा रही कि वो कौम के सामने भी आ जाएंगी, उस पर भी आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ सोलर सार्फिन के साथ बड़ा एक हुकूमत की एक पॉलिसी आई है जिसकी वजह से वो परेशान है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने समझाने के लिए बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया कि नेपरा आपको प्रोवाइड करता है बिजली का यूनिट लेट से 40 रुपये का और आपसे ख़रीद रहा है 11 रुपये में, और 11 रुपये में से सेल्स टैक्स माइनस करता है 18%, जबकि जो आपको बेच रहा है 40 रुपये का उसमें वो सेल्स टैक्स ऊपर से लगाता है 18%। यकीनन सोलर पावर वाज द फ्यूचर और हमेशा से हम कहते हैं कि ऑल्टरनेट एनर्जी इज़ द फ्यूचर। सैडली सोलर पावर कंज्यूमर्स के साथ जो इस वक्त किया जा रहा है वो काफ़ी नाला नज़र आते हैं। उनको लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट एक तरीके से नलिफाइड कर दी गई है हुकूमती पॉलिसी की वजह से और इस पॉलिसी को अब चेंज होना चाहिए। लेट्स सी इफ़ दैट हैपन्स और नॉट। इसको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। आज ये भी नंबर आया है कि पाकिस्तान में एक बार फिर सबसे ज़्यादा जो टैक्स दिया गया है वो सैलरीड क्लास की तरफ से दिया गया है, 293 बिलियन। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा नंबर है और आज हम समझते हैं कि पाकिस्तान का एक आम आदमी मुश्किलात का जो शिकार है माशी तौर पे, 21 साल की बुलंद तरीन बेरोज़गारी हो, आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे हो, बच्चों को पास साफ़ पानी ना हो पीने को, लेकिन हम सियासत की बात करते रहते हैं, लेकिन यकीनन हमें सोचने की ज़रूरत है व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर डिले। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आलमगीर खान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, माहिर कानून है, बबांग दौल, हर बात सच और हक की करते हैं, बहुत शुक्रिया कादर खान मंदोखेल साहब आपके वक्त के लिए। अस्सलामु अलैकुम। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अज़हर जावेद साहब, उनका भी मैं बेहद मशकूर हूँ उनके वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया अज़हर साहब। अस्सलामु अलैकुम। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा और पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा कि आज वफाकी वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ साहब की जो तकरीर की कौमी असम्बली में जो बराह रास्त नशर की गई, जिसमें वो कौम को बताते हैं कि पाक फ़ौज पूरी कौम की फ़ौज है, पूरे मुल्क की फ़ौज है, किसी सूबे की फ़ौज नहीं है, किसी हिस्से की फ़ौज नहीं, किसी मज़हब की फ़ौज नहीं, किसी रंग व नस्ल की फ़ौज नहीं है, पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है। और ये इसलिए उन्होंने बताया क्योंकि और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो तनकीद की उसका जवाब देना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। मैं पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कादर खान मंदोखेल साहब से कि हम मिन हैसल कौम ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर सुनते हैं और हम कहते हैं कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, शोधा को सलाम पेश करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं, लेकिन अचकज़ई साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी जाती, ना दिखाई जाती है, दबा दी जाती है, ना ब्रॉडकास्ट होती है। ये जो मैटर है
یہ کوئی نیا میٹر نہیں ہے سر. ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ اسمبلی کے فلور پہ یہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتی ہے اور گورنمنٹ اس کا دفاع کرتی ہے. آپ کی نظر میں یہ معاملہ کتنا پرانا ہے اور یہ کتنا اور چلتا رہے گا ایسے ہی؟ جتوئی صاحب، میرے خیال میں یہ اپنے اپنے کارکنوں کو خوش کرنے والی باتیں ہیں. اول تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ قومی اسمبلی میں جو قرارداد آج پاس ہوئی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ظاہری بات ہے، ہم پاکستانی ہے اور ہم پاک فوج ہماری ہے، نیوی ہماری ہے، ایئر فورس ہماری ہے، پولیس ہماری ہے، اور یہ ہماری تحفظ کے لیے یقیناً اپنی جانوں کی قربانی بھی دیتے ہیں. سویلین بھی جانوں کی قربانی دیتے ہیں. آپ آپریشن کا اعداد شمار کر دو، پھر دہشت گردوں کی ہلاکت شمار کرو، اور سویلین کی اور فورسز کی جو قربانی ہے وہ چیک کر لیں گے. ضرورت تو نہیں تھی جو آج قرارداد پاس ہوئی، لیکن ضرورت شاید اس وجہ سے پڑ گئی ہے کہ ابھی جو لاہور میں عصمت جہانگیر کانفرنس میں جو ادھر تم ادھر ہم کی جو باتیں نظر آئی ہے، یا مختلف ٹی وی چینل میں میرے ساتھ وزیر قانون پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے کل بیٹھے ہوئے تھے کسی چینل پہ، اور وہ جس طرح باتیں کر رہے تھے کہ دہشت گرد جو ہے نا ویلکم کر رہے ہیں، کون ویلکم کر رہے ہیں، کس کو ویلکم کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ قرارداد جو ہے نا وہ پیش کی گئی ہے. اور مجھے پورا امید ہے کہ یقیناً پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم آئیے، اور بلکہ پی ٹی آئی کے اکثر لوگ کہتے ہیں، کچھ کی بات نہیں کروں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا یہ فوج بھی ہمارا ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، اور یقیناً اس چیز کی جو ہے نا وہ ہر کسی کو خوشی بھی ہوگی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم ایک قوم، ایک ثانیہ، ایک اس پہ نہیں ہو سکتے. میں آپ کی بات کروں کہ جس طرح اسلام آباد میں ایک خودکش حملہ ہوا اور 33 جانے شہداء یہاں گئے، 170 کے لگ بھگ زخمی ہوئے، مگر بسن کے نام پہ ناچ گانے ڈول بند نہیں ہو سکے. اور پھر آپ جیسے سینئر اینکروں نے تنقید کی ہے، تو تنقید کے بعد مریم بی بی نے اگلے دن اپنی ذاتی مصروفیات جو تھی، جو ان کی جانا تھا، وہ انہوں نے منسوخ کیے، مگر اپنی وزیروں کی اور اپنے والد محترم کی اور وہ ساری چیزیں انہیں کی، بلکہ بسنت کا ٹائم بڑھا دیے. یعنی ایک ثانیے کے اوپر میں بڑا کنجوس ہوں پی ٹی آئی کا تعریف کرتے ہوئے، لیکن جب اے پی ایس کا ثانیہ ہوا تو پی ٹی آئی نے اپنے 126 دن کا دھرنا بھی ختم کیا. اور یہ میں مثال آج عالمگیر خان صاحب کے ہوتے ہوئے نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمیشہ 2-4 دن سے یہ باتیں میں کر رہا ہوں کہ اے پی ایس کے ثانیے کی وجہ سے جو 126 دن کا دھرنا تھا وہ ختم ہو گیا. تو کیا اسلام آباد کا جو واقعہ، جو حالیہ میں نہیں سمجھتا ہوں کتنا بڑا واقعہ اسلام آباد میں پہلے دیکھنے میں آیا، اس کے لیے یہ جو ناچ گانے ڈول باجے کا پروگرام کچھ دن کے لیے ملتوی نہیں ہو سکتا تھا؟ اور بلکہ اب تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، تو فورن ڈیلیگیٹس بھی آئے ہوئے تھے، امریکہ سے بھی لوگ آئے تھے، یعنی امریکہ سے یا یورپ سے یا باہر کی جو سفارتکار ہے وہ اگر آئے تو اس کے لیے ہم ایک قوم اکٹھے نہیں ہو سکتے، ثانیہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، دہشت گردی کے خلاف اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اسی وجہ سے یہ قراردادوں کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے، تاکہ قوم کو جگانے کے لیے اور ان کی غیرت کو جگانے کے لیے قرارداد ضروری ہے. بالکل ٹھیک. عالمگیر خان صاحب، ہمیں کیوں من حیث القوم بار بار اس گلی سے گزرنا پڑتا ہے جہاں قوم کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ فوج کی اہمیت کیا ہے؟ اپوزیشن کیوں بار بار ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پہ تنقید کرتی ہے اور ہمیشہ حکومت کو دفاع کرنا پڑتا ہے، ہم کیوں بار بار اسی ٹرن پہ واپس آ جاتے ہیں حضور؟ دیکھیں، ہم یہ بار بار اس بات پہ اس لیے آتے ہیں کہ اسی ملک میں 3 سے 4 مارشل لاء لگ چکے. اسی ملک میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول ہوتا ہے. دیکھیں، یہ ضرور ہے کہ ہم نے یہ بیانیہ قائم کیا کہ یہ فوج بھی میری، یہ ملک بھی میرا، اس کے شہداء بھی میرے ہیں. ہم نے کبھی بھی بحیثیت ایک ادارے کو نہ اس پر کوئی تنقید کی، نہ ملائن کیا. ہاں، پالیسیز پہ اعتراض ضرور ہو سکتا. اور رہی بات، دیکھیں، ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے تو ہر چیز بہتر ہو سکتی. اور سوال یہ بنتا کہ 70 سال میں جہاں مارشل لاز بھی لگے، جہاں ہائیبریڈ نظام بھی نظر آیا، اس کے نتائج کیا ہیں، ہم اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. اس کے نتائج میں آج یہ ملک اور قوم کہاں کھڑی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. کیا ہم کوئی بہت بہتر ہو گئے؟ کیا ہم کوئی بہت ترقی یافتہ ہو گئے؟ کیا کوئی بہت ہی اس کے نتائج ہمیں ملے؟ تو اس پہ بات ہونی چاہیے. اگر تو نہیں ملے تو بار بار ایک ایکسپیریمنٹ دہرانے سے بہتر ہے کہ ہم اس پر ذہن سازی کریں کہ اس میں کیا فقدان ہے، کیا مسائل ہے، اس کو بہتر کیا جائے، اس نظام کی بہتری پہ بات کی جائے. تو میں اگر تو اس
ملک میں جمہوریت ہے, اگر تو اس ملک میں آئین ہے تو آئین سپریم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص, کوئی ادارہ وہ سپریم ہو جائے, اور اگر تو ہے تو آئین میں مینشن کر دیں, اور آئین میں مینشن کرنے کے لیے پیپلز ول لے آئیں. اگر تو پیپلز ول ہے قائم تو وہ دکھا دیں, کوئی ریفرینڈم کر لیں, کوئی فارم 47 سے تو ویسے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, فارم 47 والے تو کچھ بھی لا سکتے ہیں, لیکن پیپلز ول ہونی چاہیے اگر کوئی آئین آپ نے آئین میں کوئی چیز شامل کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگین باحیثیت ایک ادارہ ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کا بڑا آنر ہے, تقدس ہے, اور ہمارا پالیسیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے, اور وہ ہم نے کیا بھی ہے. اور رہی بات صرف یہ کہ اگر تو پارلیمان ہے وہ اپنی ڈومین میں رہے, اگر تو سپریم کورٹ ہے وہ اپنی ڈومین میں رہے, اگر تو میڈیا ہے وہ اپنی ڈومین میں رہے, ہم سیاستدان اپنی ڈومین میں رہے, اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی ڈومین میں رہے, اپنی ڈومین میں رہ کر جو اس کی ایکسپرٹیز ہے. دیکھیں میں نہیں بتا سکتا کسی کو کہ یہ ٹینک کا یا جہاز کا فلاں پرزہ کیسے بنتا ہے, کیسے فنکشن کرتا ہے. اسی طرح کوئی مجھے نہ بتائے کہ میں اگر پارلیمنٹ میں ہوں, ممبر پارلیمان کا ہوں, کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کیسے ہوتی یا سیاست کیسے کی جاتی ہے, احتجاج کیسے کیا جاتا, اور کسی کا اپنا ڈومین ہے. بالکل ٹھیک سر. اظہر جاوید صاحب, آپ کی رائے سر, کیوں ہم بار بار اس گلی میں آ جاتے ہیں؟ طلعت صاحب پہلے تو شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. تھینک یو سر. دوسرا میں جو ابھی خواجہ آصف صاحب نے ابھی بات کی, آپ نے جو قرارداد پیش کی ہے, مجھے آپ نے پڑھی ہے وہ قرارداد؟ میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں سر, روشنی ڈالیں سر. نہیں اگر آپ نے پڑھی ہے, نہیں پڑھی, ناظرین کے لیے تھوڑی سی بات کیجئے سر اس پہ. ہاں بالکل. یہ ایوان, اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایوان پاکستان کی مسلح افواج کی دہشت گردی خلاف جنگ میں بے مثال قربانی اور شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہے. اس میں تو سیاست ہے ہی کوئی نہیں, اس میں تو صرف اور صرف اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونے یا یہ ایک قربانیوں کو پر میرے خیال سے مندوق خیل صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں اظہر صاحب کہ جو قوم صبح شام اپنی فوج کو سلام پیش کرتی ہے, اس کو قرارداد پیش کرنے کی کیا ضرورت؟ بالکل ضرورت ہے, کیوں نہیں ضرورت ہوتی ہے, یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ قرارداد آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے, اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاست آئی یا کیا اس میں کسی اور قسم کی کوئی بات کی گئی ہو. اب میرے سوال پہ دیکھیے, اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے, افغانستان کے تھرو بھارت پاکستان پر حملہ آور ہے. اب جو افغانستان یہ اسلام آباد والا حملہ ہوا ہے, یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کن کے تھرو ہوا, کس طرح ہوا, کہاں سے اس کی پلاننگ ہوئی. اگر ہم پاک فوج کے حوالے سے کوئی قرارداد پیش کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دیتے ہیں, تو اس میں کسی قسم کا کوئی Now let's come to my question اظہر صاحب, کیوں ہوتا ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ میں تنقید کرتی ہے اور حکومت کو دفاع کرنا پڑتا ہے اور قرارداد لانی پڑتی ہے, اور یہ سچویشن ہم پہلی بار نہیں دیکھ رہے ہیں. اس میں تو سیاست ہے ہی نہیں ہے. جو اچکزئی صاحب نے بات کی ہے وہ تنقید نہیں تھی, وہ ان کی بہت بڑی ایک غلط بیانی تھی. انہوں نے جو 3 ضلعوں کی فوج ہونے کا ایک کہا, آپ حقائق اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے مطابق تو جو پرسنٹیج آبادی کی بنتی ہے تقریباً ساری اسی کے مطابق ہے, سوائے بلوچستان کے چند اضلاع کے, جہاں سے تقریباً 1 یا 2% کا ایک فرق ہے. بات یہ کہ اچکزئی صاحب بات جو کر رہے ہیں وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو دشمن جو بھارت میں بیٹھے ہیں, جو افغانستان میں بیٹھے ہیں, وہی بات وہ دہرا رہے ہیں. یہاں پر 99% ہماری قوم اس بات پہ متفق ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے مسلم لیگ نون ہے, کہ پاک افواج کی وجہ سے پاکستان کی سرحدیں اس وقت محفوظ ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مئی میں پچھلے سال پاک فوج نے بھارت کو شکست دی؟ میرا خیال ہے کہ اس جو یہ والی قرارداد ہے, اس میں سیاست سے بالا تر ہو کر جیسے قومی کے اندر جو تمام پارٹیز نے اس کو منظور کیا متفقہ طور پر, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو متنازع بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہمیں وقت اپنے شہداء کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک سر, ویل سیڈ. مندوق خیل صاحب, آپ نے ایک ذکر کی بات, ادھر تم ادھر ہم والی بات کی آپ نے. اختر مینگل صاحب نے 2024 میں استعفیٰ دیا حضور, اور 2026 میں ان کا استعفیٰ منظور ہوتا ہے, یہ نعرہ لگانے کے سمجھیے اسی دن یا اس کے اگلے دن. تو سسٹم کیا اشارہ دے رہا ہے ان کو حضور؟ میرے خیال میں سسٹم نے ان کو ٹائم دیا ہے, بلکہ سسٹم کی بجائے میں سیاسی پارٹی یا حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ وہ اپنی استعفے کے اوپر نظر ثانی کر لیں. اور اسی طرح ان کی صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں, تو میرے خیال میں وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اس نے استعفیٰ دیے ہے.
اور یقیناً وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ ایک تو اس کے مخالف ہے جو آئے دن ان کے ساتھ جو ہے نا وہ توپوں کو اور گولہ بارود کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا فائرنگ ہوتی ہے، اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ وہ شاید اور لوگوں کو بھی خوش کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لیکن میرے خیال میں حکومت نے ان کو اچھا خاصا ٹائم دے دیا، اکتوبر کے مہینے میں استعفیٰ آیا اور فروری کے مہینے 2026 میں اس کا استعفیٰ منظور ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو سپیچ انہوں نے لاہور میں کی ہے، میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے ان کو ایسے سپیچ، کیونکہ اسی سے تو نفرتیں پیدا ہوتی ہے، اسی سے تو یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہے۔ اور پھر اگر آپ بلوچستان کے ڈائنامک دیکھ لیں، میرا تعلق بلوچستان سے ہے، وہاں تو 60% پشتون رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ضلع وائز جو ہے نا وہ بلوچ علاقے میں ضلع زیادہ بنائے گیا، پشتون میں کم بنائے، جو کم بنا ہے اس میں سے بھی ایک شیرانی ضلع کو واپس لیا جا رہا ہے۔ اور پھر اگر آپ کوئٹہ کی بات کر لیں تو وہاں 95% پشتون ہے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ وہاں تو کوئی صورتحال خراب نہیں ہے، امن و امان ہے، فرسٹ کلاس ہے، لوگ خوشحال ہے، سیاست بھی ہو رہی ہے، احتجاج بھی ہو رہی ہے۔ اور ابھی جو پی ٹی آئی کا یا جمعیت علماء اسلام کا یا پشتونخوا کا جو احتجاج تھا 8 فروری کا، تو اس نے باقاعدہ وہاں پہ یہ سارے علاقے بند رہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے ہم اس سوچ پہ، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کا پورا بلوچستان میں ایک موٹر وے تو دور کی بات ہے، ایک ڈبل روڈ نہیں ہے۔ 4 وزیر اعظموں نے اس کا افتتاح کی ہے پچھلے 4 سال سے، اور شہباز شریف صاحب مزید ٹائم دے رہے ہیں 7 سال۔ یہ بھی ایک المیہ ہے نا کہ آپ جا کے پیٹرول کے پیسے کم کر رہے ہیں اور ایک بیک کے طور پہ بلوچستان کو دے رہے ہیں، اس میں سے بھی 400 ارب جو ہے نا آپ اڑپ کر رہے ہیں۔ 700 ارب آپ نے منافع کیے پیٹرول میں، 300 ارب غریب بلوچستان کو۔ اور اسی شہباز شریف صاحب نے 3 سال پہلے افتتاح کی اسی روڈ کا، جب یہ پی ڈی ایم کے پرائم منسٹر تھے، اور باقاعدہ 2 سال کا ٹائم تھا۔ آج 4 سال کے بعد شہباز شریف صاحب دوبارہ افتتاح کر رہے ہیں اور ساتھ میں 1.25 سال اور بھی دے رہے ہیں۔ جب ایک صوبے کو آپ موٹر وے پہ موٹر وے آپ سینٹرل پنجاب میں بنا رہے ہو، اور لیکن ایک سندھ کو ایک موٹر وے نہیں دے سکتے ہو، بلوچستان کو موٹر وے دور کی بات ہے، ایک ڈبل روڈ پچھلے 400 سال سے آپ سے بن نہیں پا رہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ان محرومیوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اسی بیس پہ تو جو بلوچستان میں سیاست کرتے ہیں، جو مختلف قرارداد تنظیمیں ہیں، وہ یہی تو دنیا کو بتا رہی ہے، وہ تو یہی اپنے عوام کو بتا رہے کہ دیکھیں لاہور میں کتنے فنڈ خرچ ہو رہے ہیں، وہاں کتنے موٹر وے، آپ کی صوبے میں کچھ نہیں ہے۔ یہی تو چیزیں ظاہری باتیں وہ کر رہے ہیں سیاسی۔ اس بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب کی تقریر کی، کیا ضرورت پڑی اس کی، کیوں قرارداد حکومت نے پیش کی ہے۔ یقیناً پوری قوم فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، لیکن جو ہمارے مقننہ ہیں، قانون ساز اسمبلیاں ہیں، ان کے اقدامات سے لگتا کچھ ایسا ہے کہ قوم پالیسی میٹر سے ناخوش ہے، چاہے وہ سولر کے مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو۔ مثال کے طور پہ، اس سے پہلے کہ میں بلوچستان کی احساس محرومی کا ذکر کروں یہاں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں قانون سازی ہوتی ہے، اس کے تحت بچوں کی فحش یا نازیبا ویڈیوز لگانے پر 10 سال کی سزا اور 50 لاکھ جرمانے کا بل منظور ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں عالمگیر خان صاحب کہ ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے پیکا ایکٹ کے تحت، اور یہاں بچوں کی غلط نازیبا فحش ویڈیوز لگانا، پورنوگرافی کرنا، پیڈوفائل ہونا، اس کی صرف 10 سال سزا ہے۔ یہ قانون سازی ہوتی بھی ہے پر عملی جامہ اس کو کوئی پہنانے والا نہیں ہوتا ہے، کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بچوں کا حال کیا ہے، ایپسٹین فائلز کے باتوں میں معلوم پڑ گیا، ان کا خون بھی پیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو احساس محرومی پہلے پورے پاکستان میں انصاف و عدل کے نظام کے حوالے سے، حکومتی قانون سازی کے حوالے سے، کہ رئیس کے لیے قانون کچھ اور، غریب کے لیے قانون کچھ اور، یہ نظام، اس کے تو سبھی متاثرین ہیں، سبھی وکٹمز ہیں۔ پہلے جو احساس محرومی پورے پاکستان میں ہے، اس کا ایک سوال عالمگیر خان صاحب آپ سے۔ جب بھی آپ اقلیت کو اکثریت میں، اکثریت کو اقلیت میں آپ بانٹیں گے، اور یہ بلوچستان میں یہ مثال یہی ہے کہ وہاں جو بھی حکومتیں آئی اس میں اقلیت کو اٹھا کے اکثریت میں تبدیل کیا گیا، یعنی کوئی جینین الیکشنز تو وہاں ہوتے نہیں کہ حقیقی نمائندگی نیچے سے آ سکے، چاہے وہ پشتون بیلٹ ہے، چاہے وہ بلوچ بیلٹ ہے، اور یہی وجوہات ہوتی کہ پھر آپ زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں۔ ابھی یہ جو پارلیمنٹ اس وقت جس میں آپ قانون سازی کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ اپر ہاؤس ہے یا لوور ہاؤس ہے، وہاں ہم نے ابھی تک یہی دیکھا کہ 150 نیب کے ریفرنسز جو ان کے اپنے تھے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے وہ ختم ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ 26ویں 27ویں ترامیم آئی
وہ بھی کوئی عوام کے انٹرسٹ میں تو نہیں تھی، وہ بھی چند اشخاص کے انٹرسٹ میں تھی. اور اسی طریقے سے چاہے اگر پیتا ایکٹ بھی لگتا تو میں خود اس کا وکٹم ہوں. یہ صرف سیاسی عزائم، یعنی جو عمر قید کے آپ مثال دے رہے ہیں، وہ بھی اس میں سیاست تھی، وہ سیاسی کیس ہے کسی شخص کے خلاف. تو نظر یہ آتا کہ جہاں سیاسی وکٹمائزیشن ہوتی وہاں قانون کو حرکت میں لایا جاتا، اس کا ابیوز مس یوز ہوتا، اور جہاں حقیقی معنوں میں عوام کو فائدہ پہنچانے کی بات ہوتی تو وہاں تو ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آیا. اور اہم چیز یہ کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے قانون کی. قانون کاغذ پہ تو سارے موجود ہوتے لیکن اس کی عمل درآمد نہیں ہے. تو اگین میں یہی کہوں کہ ضروری ہے کہ حقیقی نمائندگی ہو، جو عوام سے کنیکٹڈ لوگ ہوں اور عوام کی نفس پہ ان کا ہاتھ ہو. یہ نہ ہو کہ بند کمروں میں بیٹھ کے لوگ فیصلے سازی کریں، اپنی منشا، اپنے ذہن، اپنے جس ببل میں وہ رہتے اس ببل کو وہ پورا پاکستان سمجھ لیتے. یہ ببل نہیں ہوتا پاکستان. پاکستان جو ہے وہ ذرا نکلے، لوگوں کے کیا حالات ہیں، مہنگائی کس لیول پہ ہے، بجلی کے بلز لوگ کیسے ادا کریں، معاشی حالات کیا ہے، برین ڈرین کیسے ہو رہا، لاکھوں لوگ ملک سے باہر چلے گئے. یہ سب سوچنا سمجھنا ضروری ہے. اور یہ فگرز پہ نہ کھیلا جائے کہ ہمیں جھوٹی فگرز بتائی جائے اور یہ بتایا جائے کہ جی ڈی پی گروتھ اب تک کیوں 2% کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بالکل ٹھیک سر. اظہر جاوید صاحب احساس محرومی کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں آپ سے بلوچستان کا سوال پوچھوں گا حضور. بلوچستان زمینی لحاظ سے آدھا پاکستان ہے، آبادی کے لحاظ سے وہاں پہ 1.5 کروڑ آبادی ہے، 50 لاکھ لوگ وہاں سے باہر بڑے شہروں میں رہتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں 1 کروڑ کے قریب وہاں پہ آبادی ہے. اگر ہم دیکھیں گے NFC کے تحت جو شیئر ملا پچھلے 5 سالوں میں، اگر لیٹ سے کہ پنجاب کو آبادی کے لحاظ سے 20 ٹریلین ملے، 20,000 ارب، تو بلوچستان کو صرف 5-6 ہزار ارب کے قریب ملے. وہاں پہ لینڈ بہت بڑا، آبادی چھوٹی ہے، تو معدنیات سے مالا مال، ہر کوئی وہیں انویسٹ کرنا چاہتا ہے. بارڈرز بھی 2 ملکوں سے لگتے ہیں، ہر قسم کے خزانے وہاں پر موجود ہیں، ٹریڈ وہاں پر موجود ہے. بٹ سیڈلی یہ جو احساس محرومی ہے، میں اگر 18 سال سے صحافت کر رہا ہوں تو 18 سال سے یہ سوال بھی پوچھ رہا ہوں. آپ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے حضور. دیکھیے جی، بلوچستان ایک اہم صوبہ ہے پاکستان کا، اور اس وقت جو سازشیں ہو رہی ہیں عالمی سطح پر، اس کے مرکز بھی اس وقت بلوچستان ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بھارت ہو، افغانستان ہو، وہ پورا اس ریجن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، اور اگر آپ کو یاد ہو کلبھوشن یادو وہ بھی وہاں سے پکڑا گیا تھا. تو بلوچستان ایک حساس صوبہ ہے. اس کے جو ابھی میں ایک بلوچستان کے صحافی لاہور آئے ہوئے تھے، ان کا ایک وی لاگ میں سن رہا تھا، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرف دور سے پہلے بلوچستان کے حالات بالکل ٹھیک تھے، کوئٹہ میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. لیکن مشرف دور میں جب اکبر بگٹی صاحب کی شہادت ہوئی، ان کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد جو حالات وہ خراب ہونا شروع ہوئے. انفارچونیٹلی جو اصل توجہ دینی چاہیے تھی ہمیں بلوچستان کے معاملات پہ، عام آدمی کی جو بہبود کے لیے، میرا خیال ہے وہ نہیں دی جا سکی. لیکن جو ابھی جو معاملات ہیں، اگر دیکھیں پیپلز پارٹی کی ابھی حکومت ہے، کام کیا جا رہا ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن دشمن کا پروپیگنڈا اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے سم ٹائمز کہ وہ جو ہونے والے کام ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے. اب جو مریم نواز صاحبہ بھی میرے خیال ہے آج کل ادھر ہی گئی ہوئی ہیں. آج کوئٹہ میں تھی، جی FC ہیڈ کوارٹرز کا انہوں نے دورہ کیا، 10 ارب روپے کی اعلان بھی کیا انہوں نے کہ وہ امداد دیں گے FC کو. جی، تو گزشتہ روز بھی وہ وہاں پہ بھی تھی. تو دونوں جو ابھی جو ایک کنسنسس گورنمنٹ ہے وہاں پہ، اور جس کو لیڈ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، ابھی بہت ساری چیزیں میرے خیال ہو رہی ہیں، مزید بہتری ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہاں پر جو دشمن وہاں پہ فنڈنگ کر رہا ہے، جو BLA کے ذریعے عام آدمی کو جو وہاں پہ مارا جا رہا ہے، تو وہ ایک بڑا حساس ایشو ہے. اور اس حساس ایشو کے دوران جو صوبائی حکومت ہے، میرا خیال ہے اس کے لیے بہت ساری مشکلات بھی ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب کو بھی مزید وہاں پر انویسٹمنٹ کی، صوبائی حکومت کو امپاور کرنا چاہیے، مزید وہاں پہ منصوبے ہونے چاہیے. لیکن اس کو ایک بات اور آپ جو ابھی کہہ رہے تھے ابھی پچھلے سوال میں، دیکھیں عدلیہ کے جو معاملات ہیں، ہمارے سب سے بڑے جو کرائسس ہیں وہ عدلیہ سے کی وجہ سے پیدا ہوئے. اگر آپ کو یاد ہو تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کیا گیا، وہ بھی عدلیہ کی طرف سے کیا گیا. اگر آپ کو یاد ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو آج کچھ الزامات رکھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو آصف علی زرداری صاحب 11 سال
जेल में रहे, तो क्या इसी अदलिया की वजह से नहीं रहे? उसी वजह से ये मामलात हुए। क्या आपको याद नहीं कि नवाज शरीफ को जो पनामा की जगह अकामा पे डिस्क्वालीफाई किया गया, और उस वक्त जो रोल रहा अदलिया का वो भी आपके सामने है। अभी भी जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के हवाले से, वो भी अदलिया की वजह से लगते रहे कि जी वो इंसाफ या वो चीज़ें नहीं मिल रही। तो ये सारे मामलात आज के पैदा पिछले पूरे एक इसकी तारीख है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त मामलात मजीद बेहतर हो रहे हैं। अभी जो चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात का इख्तिमाम किया, उसमें 3 घंटे वो मिले, आज रिपोर्ट उनकी हुई, तो मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो कोर कमांडर से भी मिल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से भी, सॉरी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, उनसे भी मिले हैं, और चीज़ें पॉजिटिव रुख की तरफ जाती नज़र आ रही हैं। मेरा ख्याल है अगले चंद दिन में यही तरीके इंसाफ के जो सोशल मीडिया ब्रिगेड जो बाहर बैठा हुआ है, पाकिस्तान में बैठे लोग तो चाहते हैं कि ये मामला बेहतर हो, लेकिन जो बाहर के बैठे हुए लोग भी मेरा ख्याल है अब समझ जाएं कि चीज़ें जो हैं वो मुफाहमत के साथ चीज़ें आगे बढ़ने दें, और जो अगर इमरान खान के हवाले से कोई पेशरफ्त हो रही है उनके इलाज के लिए तो वो होनी चाहिए। मंदोखेल साहब, आपसे भी एक सवाल एहसास महरूमी से ही जुड़ा है और सिंध हुकूमत से जुड़ा है, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल थी सिंध हुकूमत के इजलास के हवाले से, और ये एहसास महरूमी मंदोखेल साहब ऐसा है कि अवाम को लगता है कि उनके दरमियान और जो हमारे लीडर्स हैं, MNAs, MPAs और जो पावर पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं, उनमें बड़े फासले बढ़ गए हैं और कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आता है। वजह ये है मंदोखेल साहब, आज हम देखते हैं कि सिंध असेंबली में एक हिंदू कम्युनिटी का मेंबर कहता है कि शराब पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, और एक मुस्लिम कम्युनिटी का मिनिस्टर कहता है कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए। उन्होंने अपोज किया, और फिर स्पीकर साहब कहते हैं कि दोज इन फेवर से आए एंड दोज अगेंस्ट से नो। तो आए की आवाज़ जो थी ना वो कम थी, नो की थी, यानी लग ये रहा था कि हाउस चाहता था कि पाबंदी लगे, लेकिन फिर भी उसके हक में करारदाद पास नहीं हो सकी। मेरा सवाल आपसे यह है कि लोग चाहते हैं कि ऐसी बुराइयों का खात्मा हो हमारी सोसाइटी से। वी आर अ मुस्लिम कंट्री बट सैडली वी आर नॉट एबल टू डू सो। आपकी इसके ऊपर क्या राय है मंदोखेल साहब? देखिए जतोई साहब, आपने बहुत सारे सवाल छोड़िए, तो मुझे जो है ना उसके ऊपर कमेंट करने थे। पहले जो आपने हिंदू कम्युनिटी की जो बात की है, अनिल कुमार साहब MPA है MQM के, उन्होंने करारदाद पेश की है कि ये जो शराब की दुकानें ये बंद होनी चाहिए। तो पहला सवाल तो मैं ये कर रहा हूँ कि इनका एक्साइज मिनिस्टर था रऊफ सिद्दीकी साहब, जरा उसकी तफसील बता दो, इसने कितनी शराब की दुकानें अलाउ की थी और कितने में दी थी, ये डिटेल कहे तो मैं आपको दे देता हूँ। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि इससे पहले बलूचिस्तान में भी ये हुआ था कि शराब की दुकानों के ऊपर जो ना पाबंदी लगाई थी हुकूमत ने, और उसके बाद जब ब्यूरोक्रेसी ने रिपोर्ट दी है कि इसमें तो इतने अरबों रुपए जो ना टैक्स आता है, और उस टैक्स से हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो तनख्वाहें बढ़ती है, तो जाके उस साबिक वज़ीर आला ने ये कहा कि आप ऐसे करें, हमारे खिलाफ स्टे ले लें, और वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से स्टे लेके और वो शराब की दुकानें चलते रही है। तो या तो आप कानून पास कर ले कि कोई मुल्क में कोई शराब की दुकान ही नहीं होगा, और जब ऑलरेडी आपका कानून बना हुआ है शराब की दुकानों का, और खुद जब हुकूमत में MQM थी तो शराब की दुकानें बांट रहे थे पैसों में, और आज वो कहते हैं बंद होना चाहिए, तो ये दोहरा मयार, ये मुनाफिकत खत्म होनी चाहिए। दूसरी बात आपने अदलिया के मुतालिक से की है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। मुझे 32 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक। दुनिया में 141 नंबर पर हमारी अदलिया है। जहाज का किराया लंदन का और कोयटा का किराया सेम है। मैं आपको बताऊं, लंदन का, और एक मरतबा इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ रहा था तो 1,24,000 टिकट था, और अभी आप गूगल में चेक कर ले 2-4 महीने आगे आपको लंदन का टिकट 1,22,000 पे मिलेगा। इस तरह 92,000, 92,000, और अभी PIA का मैंने ईद पे टिकट बुक करने के लिए बात की है, आप भी चेक करें गूगल में, जो एयर सियाल और फ्लाई जनाब का 17,000, 18,000 है, PIA का 65,000 है। तो इस हवाले से मैंने सिंध हाई कोर्ट में कल पिटीशन दाखिल की है, तो पहली पेशी में मेरी पिटीशन डिसमिस की है, जबकि बलूचिस्तानी असम्बली से करारदाद पास हो चुका है, कौमी असम्बली से पास हो चुका है कि इतना ज्यादा किराया इमरजेंसी में जरूरी नहीं कि अमीर आदमी जाए। दूसरी बात ये कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस तरह सिलसिले जारी रहते हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि हमारे मुल्क में अदलिया दुनिया की जुडिशल सिस्टम में 141 नंबर है, तो इन्हीं हरकतों से, और फिर मैं ये भी जो तोई साहब शायद आपके प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ, मैंने पिछली असम्बली में जहाँ PTI की हुकूमत थी,
میں نے بل پیش کیا ہے کہ بھائی جب ایک چپراسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو، ذات، نسل، ڈومیسائل پوچھتے ہو، زبان پوچھتے ہو، ہائی کورٹ کا جج آپ اپنے چیمبر کے چاچے، مامے، بانجے، بھتیجے، چمچے کیوں بھرتی کرتے؟ اللہ رحم کرے. بڑا اپریشیٹ کیا اسمبلی میں. مگر پی ٹی آئی کا جو وزیر قانون تھا فاروق نسیم صاحب، جو ایم کیو ایم سے تعلق تھا، انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیے. پی ڈی ایم کا حکومت ہے کہ جو موجودہ وزیر قانون ہے یہ ٹال مٹول سے کہا اپریشیٹ بڑا کیے. آج کی تو بات کریں نا، آج کیوں نہیں کر پاتے آپ کچھ؟ آج کون ہے رستے میں رکاوٹ؟ کہ آج تو ہماری اکثریت ہے ہی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کو 170 کی جو نا وہ اکثریت حاصل ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کے 30-40 لوگ ملے ہوئے ہیں، وہ 2/3 میجارٹی ہے. آج تو میرا قرارداد، آج تو میں اسمبلی کا ممبر ہے. مندوخیل صاحب، اگر آپ نے بھی سولر پینلز لگوائے تھے، نیٹ میٹرنگ کے لیے ساری خواری کی تھی، تو اب آپ کو معلوم پڑ گیا ہے کہ فائدہ کچھ زیادہ ہونے والا نہیں ہے. حکومت اگر آپ کو بجلی کا یونٹ بھیجے تو 40 روپے کا بیچے گی اور اس کے اوپر 18% ٹیکس بھی لگے گا. اور آپ اگر حکومت کو نیٹ میٹرنگ میں بجلی کا یونٹ دیں گے تو وہ آپ سے 11 روپے کا لے گی اور اس میں سے 18% سیل ٹیکس مائنس بھی کرے گی. جتنے بھی لوگوں نے سولر پینلز اور نیٹ میٹرنگ کے لیے محنت کی تھی اب وہ پریشان ہیں اور اداس ہیں. سولر پالیسی نے ان کے خواب توڑ دیے ہیں. میں یہ سوال پہلے اظہر جاوید صاحب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے اس پالیسی کے اوپر، کنسیڈرنگ کہ پاور سیکٹر کے اندر ہم نے پہلے کتنے ہزاروں ارب روپے تو آئی پی پیز کو بانٹ دیے ہیں جو بجلی بنا رہے تھے، نہیں بنا رہے تھے کیپیسٹی چارجز کے نام پہ، اور سرکولر ڈیٹ بھی پاور سیکٹر کے سامنے ہے. مہنگی بجلی سے بچنے کے لیے غریب آدمی کا ایک خواب تھا کہ میرا بجلی کا بل آنا بند ہو جائے گا، وہ بھی اب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کی رائے حضور؟ جی بالکل، یہ ایک جو ایسا فیصلہ ہے میرا خیال ہے جس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور اس پہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس ریلیز بھی آئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے کہ پرائم منسٹر نے اس پہ نظر ثانی کے لیے کہا، اور انہوں نے اس کے حوالے سے رپورٹ بھی جو ہے، جو ابھی سولر ریگولیشن ہے اس پہ انہوں نے رپورٹ مانگ لی ہے اس حوالے سے. اور ان کے جو پرائم منسٹر انہوں نے ابھی ایک اجلاس کی، ابھی میں پریس ریلیز پڑھ رہا تھا کہ ہائی لیول جو اسپیشل میٹنگ ہے وہ ہوئی ہے اس حوالے سے، جس میں اسحاق ڈار صاحب فیڈرل منسٹر جو ہیں دوسرے جو اس کے متعلق ہیں وہ بھی شریک تھے. تو میرے خیال ہے پرائم منسٹر کا یہ بڑا اہم اقدام ہے کہ انہوں نے اس کو نظر ثانی کرنے کے لیے دوبارہ مانگا ہے. اس میں جو ابھی تک عوامی ریئیکشن آیا ہے، عام لوگوں کا ریئیکشن آیا ہے، وہ بالکل جسٹیفائی کرتا ہے کہ لوگوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے. پہلے لوگوں کو آپ کہتے رہے ہیں کہ آپ لگوائیں، حوصلہ افزائی ہوتی رہی ہے. جب اتنی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے، لوگوں نے فی ہاؤس 10-10 12-12 15-15 لاکھ روپیہ 20-20 لاکھ روپیہ لگا لیا، تو اس کے بعد آپ یکدم یہ ریگولیشن چینج کر دیں تو یہ بھی ناانصافی ہے. تو میرے خیال ہے پرائم منسٹر نے اس پہ، آپ کو یاد ہے نا سر، آئی پی پیز کے لیے ہم لوگ ریگولیشن چینج نہیں کر پائے تھے کیونکہ ہم نے ان کو سوورین گارنٹی دے رکھی تھی. لیکن ایک عام آدمی کے لیے ریگولیشن چینج کرنا حکومت کے لیے چٹکیوں کا کام ہے کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں. مندوخیل صاحب، اس سے کیا واضح نہیں ہو جاتا کہ حکومت سٹیک ہولڈر سے کو دیکھے بنا، سوچے بنا، مد نظر رکھے بنا پالیسی بنا دیتی ہے؟ بڑا فاصلہ ہے حکمرانوں میں عوام میں. مندوخیل صاحب دیکھیے، یہ جو جاوید صاحب بتا رہے، اظہر جاوید صاحب بتا رہے، میرے خیال میں یہ بھی عوام کو دھوکہ دینے کا رپورٹ ہے، کوئی ہوگا نہیں ہے. ظاہری بات ہے اس کے اوپر کئی مرتبہ ڈسکشن ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی نے بڑا اس کے اوپر جو ہے نا مذمت کی ہے. لیکن آپ کو یاد ہو کہ ہمارے ملک میں 5 سال 10 سال کی پالیسی نہیں بنتی ہے، 6 مہینے کی بنتی ہے. آپ اس سے پہلے آپ کو یاد ہو سی این جی پالیسی بنی تھی، سارا ملک سی این جی پہ چلے گا، لوگوں نے اربوں خربوں روپے انویسٹ کیا، سب کا بیڑا غرق ہو گیا. اب اس کے بعد جا کے انہیں سولر کیے، پھر ہمارے من پسند لوگوں نے سولر امپورٹ کیے، پھر پنجاب میں فیکٹریاں لگائی گئی ہے، ونڈ پاور کی جو ہے نا پرمیشن نہیں دی ہے، اور اس کے بعد نیٹ میٹرنگ کی بات آ گئی ہے، وہ بھی ناکام ہو گیا اور اب وہ ختم کرے. یقیناً یہ جو واپڈا ہے یا کیا الیکٹرک ہے، ان کو چلانے کے لیے یا ان کو وہ کرنے کے لیے یقیناً ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ نیٹ میٹرنگ ختم کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر میں کراچی کی بات کروں تو یا آپ کا میں کہتا ہوں 90% لوگوں نے سولر لگایا، اس وجہ سے کہ کیا الیکٹرک کے عذاب سے جو 26% وفاقی حکومت کا ہے، اور عالمگیر صاحب بھی متاثر ہوں گے، میں تو متاثر ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ پورے ملک میں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو ابھی الیکٹرک گاڑیوں کی بات آ رہی ہے، میرے خیال میں یہ عوام کو دھوکہ دیتے، اپنے من پسند دوست جو ہے نا وہ شروع میں اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جب فائدہ اٹھانے کے بعد پھر یہ دستبردار ہوتے ہیں. اب دیکھ رہے گاڑیاں امپورٹ ہو گئی الیکٹرک، کہتے ہیں ہم نے باقی گاڑیاں پیٹرول کی بند کرنی ہے. یہ جو اربوں خربوں روپے لوگ اس پہ انویسٹ کر دیں گے، بعد میں پھر جا کے وہ ڈیزل اور پیٹرول کی گاڑیاں واپس شروع کر دیں گے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. اس کے سوا کچھ پالیسی نہیں ہے. عالمگیر خان صاحب، آپ کی رائے حضور؟ دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ بجلی کی خرید ہو یا فروخت ہو، دونوں پہ سیلز ٹیکس لگنا، 18% دونوں طرف پے کیا جانا، ایف بی آر کلیکٹ کرے گی.
اور یہ کیوں ہو رہا ہے کہ اس ذرائع سے بھی جو ہے وہ پیسہ کلیکشن کی جا رہی، کیونکہ اپنے ہدف اپنے ٹارگٹ سے ایف بی آر پورے نہیں کرتی، اپنے فیلئر کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ ان کی پہلی اسپیچ تھی یہ جو فارم 47 شہباز شریف ہے پرائم منسٹر، یہ کہتے ہیں کہ ہم سرکولر ڈیٹ ختم کریں گے، یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس ریونیو کو سرپلس میں لے کے جائیں گے۔ تو آج کہاں ہے، کوئی 2 سال سے اوپر ہو گئے آپ کی حکومت کو، ہمیں تو کوئی اس میں بہتری نہیں نظر آ رہی۔ تو اگین یہ ایک فیلئر ہے اور اس کا اگین خمیازہ عوام نے بھگتنا ہے، اور اللہ رحم کرے، بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ ہم تو احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر مارے کھا رہے ہیں، تو باقی تو سارے ادارے جو ہیں وہ فارم 47 کے بینیفیشریز نظر آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب، بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ قادر خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ویوز پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔